अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। 14वां पारा हमने शुरू करना है, लेकिन इससे पहले दो रुकू 13वें पारे के रहते हैं, पहले वो मुकम्मल कर लें। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35 से रुकू नंबर 18। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमिना आमिनम वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, क्या मेरे रब इस शहर को यानी मक्का को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले। परवरदिगार, इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला है, मुमकिन है कि मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें, लिहाजा उनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे खिलाफ तरीका अख्तियार करे तो यकीनन दरगुजर करने वाला मेहरबान है। ये होती है बाप की शफकत। वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। या अल्लाह, उनके मामले में भी मैं तेरी बख्शिश ही का तालिब हूँ। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे रब, मैंने एक बेआबोगया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें। युकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम। लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल अता फरमा, शायद कि ये शुक्रगुजार बन जाएं। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमानों में। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल, इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत ये है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। ये यकीन हो जाए ना बंदे को कि मेरा रब यकीनन दुआ सुनता है, फिर इंसान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। फिर उसे लगता है कि कोई हस्ती है जो मेरी बहुत खैर ख्वाह है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल कर। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ़ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगी इस वादे की बना पे जो उन्होंने अपने वतन से निकलते वक्त किया था। साअस्तगफिरु लका रब्बी, सूरह मरियम की आयत नंबर 47 में आता है। मैंने शायद पीछे कह दिया था कि सूरह मुम्तहना में आता है। सूरह मुम्तहना में भी इसका तज़किरा है, लेकिन ये जो वादा किया था ना, ये सूरह मरियम आयत 47 में किया था उन्होंने कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर अल्लाह से बख्शिश मांगूंगा। तो ये उस वादे की बिना पे दुआ तो उन्होंने मांगी, मगर बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वो तो अल्लाह का दुश्मन था, तो उन्होंने इससे साफ साफ इजहार बरात किया, जैसा कि सूरह तौबा 114 में आता है। तो ये दुआ इतनी जामे दुआ है कि अगर हम रोज़ाना यही दुआ मांग लें पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी, अल्लाह हमारी दुआएं सुन ले, अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनों को बख्श देना उस दिन जब हिसाब कायम होगा। आमीन। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। अब ये लोग जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हैं, दिल उड़े जाते हैं। ऐ नबी, उस दिन से तुम इन्हें डराओ जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी और मोहलत दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इन्हें साफ जवाब दे दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है, हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे
انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، وقد مکروا مکرہم، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اس آیت سے اور بھی دوسری قرآن کی آیتوں سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل ایک دفعہ تباہ تو ہوں گے لیکن نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو ایک موجودہ نظام ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دھرم برم کرے گا۔ پھر نفخ صور اول اور نفخ صور آخر کے درمیان میں ایک خاص مدت تک جو ایک گیپ آئے گا، اسے اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا ہوگا، اس میں زمین و آسمان کی جو موجودہ حیت ہے وہ بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام، دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا، وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر آخری صورت پھونکا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ قرآن اسے حشر کا نام دیتا ہے، تو یعنی بدل دیے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ان اللہ سریع الحساب، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ اس آخری آیت میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد نبوت بھی بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو آپ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ ایسا پیغام ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے نمبر 1 کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، لوگوں کو ڈرا دیا جائے اس پیغام کے ذریعے، اور نمبر 2 وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، وہ سمجھ جائیں، ان کو یاد دہانی کرا دی جائے۔ سورت ہجر مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ ایک آیت ہے سورہ ہجر کی 13ویں پارے میں، اور اگلی آیت سے 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ کب کہیں گے وہ؟ ہو سکتا ہے موت کے وقت کہیں، ہو سکتا ہے قبر میں کہیں، ہو سکتا ہے حشر میں کہیں۔ بعید نہیں کہ وہ وقت آئے گا ضرور جب وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ ذرہم، چھوڑ دو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بہلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے،
نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ بات بھی وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے، ورنہ وہ کہاں مانتے تھے کہ آپ پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ قرآن کے لیے لفظ ذکر آیا ہے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، ہوشیار کرنا، نصیحت کرنا۔ اور ہم جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے تو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ تسبیح پہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں وہی ذکر ہے۔ یہ قرآن بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے۔ انک لمجنون، یقیناً تو دیوانہ ہے۔ یہ فکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اکثر و بیشتر کہتے تھے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ حق کے ساتھ اترنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسے تو نہیں آ جاتے فرشتے کہ جب کسی قوم نے کہا کہ بلاؤ فرشتوں کو تو وہ فوراً حاضر ہو جائیں۔ فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ حق کے ساتھ اترنے میں کا مطلب یہ بھی ہے کہ حق لے کر اترنا ہے، یعنی وہ اللہ کا برحق فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے پھر نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت بندوں ہی کے سپرد تھی، اس لیے ان میں کوئی بھی آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ لیکن قرآن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آپ دیکھ لیں آج تک اس میں کوئی ایک لفظ تبدیل نہیں کر سکا۔ پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ہستی ہے جو بات وہ کہہ دیتی ہے پھر اس پہ عمل کر کے دکھاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، سلقہ کہتے ہیں ایک پرونا کسی چیز میں، جیسے کباب کو سلائی میں پرویا جاتا ہے، دوسری چیز میں چلانا، گزارنا، پرونا، دھاگے میں دھاگے کو سوئی میں پرویا جاتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر جو ہے ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے روح کی غذا بن کے اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ سلاخ بن کے لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر آگ بھڑک اٹھتی ہے، گویا ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار کر دی گئی ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، زمانہ قدیم سے اس چلن کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے تو وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا۔ اب تو نشانیاں مانگتے ہیں، یہ نشانیاں اگر ان کو دکھا بھی دی جائیں تو پھر بھی ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ کہیں گے ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ برج بنائے، قلعے بنائے، عربی زبان میں کہتے ہیں مستحکم عمارت کو برج۔ اور پھر بعد کے مضمون پر غور کرنے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم بنیادوں نے دوسرے خطے سے الگ کر رکھا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بروج کا مطلب ہے محفوظ خطے۔ ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے مزین کر دیا۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور پھر ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے اولیاء کو جو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ واقعی ان کے پاس کوئی غیب دانی کے ذرائع ہیں، بلکہ اللہ نے
ان کا رستہ بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ہاں پھر بھی وہ کچھ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شہاب مبین، ایک جگہ پہ شہاب ثاقب کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ مقررہ مقدار میں ضرورت کے تحت نازل کرتا ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ اس وقت وہی چیز اتارتا ہے۔ پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ پتھر سے پتھر کو ٹکرا کے آگ جلاتے تھے، پھر اس پہ کھانا بناتے تھے، پھر کوئلہ ایجاد ہو گیا، پھر تیل نکل آیا، پھر گیس نکل آئی۔ اللہ کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اللہ کو پتا ہے کہ کب ان خزانوں میں سے کتنا حصہ کب کس وقت دینا ہے اور کس وقت اسے روک لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بارآور بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کو بھی ہم ہی بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہوا ہے سب عارضی ہے، آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو تم یوں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے۔ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ نہیں بچے گا اور ہر چیز کے ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ کہیں تراب کا لفظ آتا ہے، کہیں سلسال کا لفظ آتا ہے، حَمَإٍ مسنون کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کی یہ جو مختلف شکلیں ہیں، کہیں سوکھی ہوئی مٹی، کہیں سڑی ہوئی مٹی، کہیں گیلی مٹی، ان تمام چیزوں کو کا ذکر قرآن میں ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جان کہتے ہیں ان کا جو جد امجد تھا جنوں کا، جیسے انسانوں میں حضرت آدم ہے، اسے آگ سے بنا چکے تھے ہم۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہنے لگا قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے عرض کیا ہے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔
وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لینا۔ ابلیس بھی کہہ رہا تھا کہ میرا زور پھر ان بندوں پہ نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا، یا اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل کر لینا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس جہنم میں لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے کہ اس دروازے میں کون لوگ جائیں گے۔ یہ دروازے غالباً ان گمراہی اور گناہوں کے لحاظ سے ہوں گے جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے، مثلاً کوئی شرک کے رستے سے دوزخ میں جاتا ہے، کوئی دہریت کے رستے سے، کوئی منافقت کے رستے سے، کوئی نفس پرستی کے رستے سے، یہ سارے رستے ہیں، اور ان رستوں سے جو جائے گا نا، ان دروازوں سے، وہ پھر نکلے گا نہیں۔ ہاں وہ جو کہیں پل صراط سے نیچے گر گئے، اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے، انہیں اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی کچھ رمق ہوگی ان سب کو نکال دے گا، لیکن جو ان دروازوں کے لیے رستے سے جائے گا نا، وہ پھر وہ نہیں نکلے گا۔ دوزخ کے جیسے درک بھی ہیں نا، کہ منافق جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اب دوسری طرف کے لوگ ہیں، یہ تو وہ تھے نا جنہیں شیطان نے گمراہ کیا، جن کو اس نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور جہنم تک پہنچا دیا، لیکن اللہ کے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے، کچھ متقی لوگ ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، ادخلوها بسلام آمنین۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ان لوگوں میں شامل کر لینا، بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ، بغض، عداوت وغیرہ رہ گئی ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ جب پل صراط سے لوگ گزر کے آگے جائیں گے نا، تو وہاں ایک جگہ ہوگی، ایک پلی ہوگی، وہاں پہ ایک نہر ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں، دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی چیز رہ گئی ہوگی نا، وہاں پہ ان کو غسل کرایا جائے گا، وہاں پہ پاک صاف کر کے ان کے دلوں کو صاف کر کے جنت کے قابل بنا کے، کیونکہ جنت میں دلوں کا کھوٹ لے کے جائیں گے تو پھر جنت تو جنت نہ رہی۔ جنت کی یہی تو خوبی ہے کہ وہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں، سلام سلام کی صدائیں ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ مشقتیں، یہ تھکاوٹیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 تکلیفیں یا 2 مشقتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں وہ آخرت میں انشاءاللہ نہیں اٹھائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف، بے خطر اور
بغیر تھکاوٹوں کے عیش کرتے رہے ہیں، پھر آخرت میں تو اٹھانی پڑیں گی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ نبی، خبر دے دو، اہم خبر، کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحیم ہوں۔ بہت پیاری یہ آیت، ٹھنڈک اتر جاتی ہے اس آیت سے۔ وَأَن نبی عبادی، ایک تو اپنائیت ہے بہت، اللہ نے اپنے ساتھ اس کی ہے نسبت۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، کتنی محبت چھلک رہی ہے، انہیں بتا دو انی انا الغفور الرحیم۔ پریشان نہ ہوا کریں، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں بھی یہی بات ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ لیکن سنو، اتنے بے فکر بھی نہ ہو جانا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب۔ امید اور خوف کے درمیان کی ایک کیفیت ہے، انسان ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ تو سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انا منکم وجلون، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے خدا کے بھیجے ہو، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ تشریف لائے ہیں؟ یعنی کیا اتنی سی بات کے لیے تو نہیں آئے کہ ہمیں خوشخبری دینے آئے ہو؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ رکوع نمبر 5۔ پھر جب یہ بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب ان پہ عذاب کا وقت آ گیا ہے، اپنی ان لوگوں کو جو آپ پہ ایمان لے ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ اور ان کو آگے کرو، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک تو ان پہ ایمان لانے والا تھا ہی کوئی نہیں سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو آگے رکھو اور خود پیچھے پیچھے چلو۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پتے کی بات ہے کہ آپ ان کو آگے رکھو اور خود پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے پھر کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جب بھی کسی قوم پہ عذاب کی بات آتی ہے تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ورنہ وہ عذاب تمہیں بھی آ لے گا۔ جہاں سے انسان جاتا ہے نا، جس جگہ کو چھوڑ کے، ظاہر ہے دل میں اس کی محبت بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی مڑ مڑ کے انسان دیکھتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تھا تو آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نا کہ اے مکہ تو ساری دنیا سے مجھے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَامْضُوا حَیْثُ مَا تُؤْمَرُونَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت نوجوان ان کے گھر آئے ہیں
تو وہ سب کے سب بےتاب ہو کر بھاگے چلے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری رسوائی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے جائز طریقے سے نکاح کر لو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند کیا اللہ نے، اور کبھی کسی کی عمر کی یا جان کی قسم نہیں کھائی۔ آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ گزرگاہ عام یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے ظالم تھے۔ بعض کہتے ہیں ایکا اور مدین دونوں ایک ہی کا نام ہے۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اچھی طرح سے درگزر کرو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ جو چیز آپ کو مل چکی ہے یہ پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیات، ان کو مفسرین کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، سبع من المثانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ اور قرآن پاک یہ تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ واقعی دنیا، پوری کائنات کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ایک طرف، جس کو قرآن مل جائے پھر وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، جو دنیا والوں کو دنیا کی متاع ہم نے دی ہے اسی کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کو تنگ کریں، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکیں، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دیں کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان فرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، یعنی اس کتاب کو جو قرآن کی طرح انہیں دی گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کے کسی حصے کی پیروی کی اور کسی کی پسے پوچھ ڈال دی۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے اعلانیہ کہہ دو۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ چھپ چھپ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ آپ اعلانیہ پکار کر کہہ دیں، تو پھر آپ صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلایا اور انہیں دعوت دی، وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرنا۔ آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے پیغمبر ہمیں پتہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پہ بناتے ہیں اس سے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے، آپ کو کتنی سخت کوفت ہوتی ہے۔ یضیق صدرک، آپ کا سینہ بہت اڑتا ہے اس بات پہ، ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو اس کا علاج بتا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ علاج ہے، ہمارے بھی دل تنگ ہوتے ہیں بعض اوقات، ہم بھی لوگوں کی باتوں سے بعض اوقات بہت پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کا بتایا ہوا نسخہ تو پھر بہترین ہوگا نا۔ تو میں کیا کروں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، نماز، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ مدد مانگو، تسبیح کرو، اللہ کی حمد پڑھو۔ دل کی تنگی کا یہی علاج ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ نحل مکھی کو کہتے ہیں، مکھی جو شہد بناتی ہے، نعمتوں والی صورت ہے یہ، اللہ کی نعمتوں کا بہت اس میں ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ یعنی اس کے اب ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ فیصلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ اس صورت کے نزول سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ آپ کو حکم دے دیا گیا تھا۔ نبی ہمیشہ جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے اس قوم کو اللہ کا پیغام سناتا ہے، لیکن جب وہ قوم انکار کی آخری حد پر پہنچ جائے تو پھر نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہی حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر عذاب آ جاتا ہے یا پھر نبی کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ مکہ والوں کا بھی یہی ہوا، آپ نے ہجرت کی اور 2 ہجری میں جو ان کا حال ہوا بدر میں، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ فرمایا بڑی جلدی بار بار کہہ رہے تھے کہ کب آئے گا وہ فیصلہ، کب آئے گا وہ فیصلہ، لو آ گیا، عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بھالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، یعنی وحی الہی، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تعالی عما یشرکون، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ انسان بڑا بحث و مباحثے میں، دلائل دینے میں اس کو ملکہ حاصل ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ جھگڑالو ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے، والانعام خلقہا، جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر لاتے ہیں، ایسے ایسے مقامات تک
لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کر جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، جس نے یہ تمہارے لیے انعام پیدا کیے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے۔ اب انعام سے ہٹ کے ان کا ذکر الگ کیا گیا، گھوڑے، خچر اور گدھے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تینوں حرام ہیں۔ گھوڑے اور خچر کو تو خیر سبھی مانتے ہیں، گدھے اور خچر کو، گھوڑے کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ اور یہ بڑے خوبصورت جانور ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اور آئندہ ایسی چیزیں وہ تمہارے لیے پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں۔ اس وقت تو گھوڑے اور خچر ہی تھے نا، اس کے بعد کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپورٹیشن کے کیسے ذرائع پیدا کیے۔ اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں سب کو ہدایت دے دیتا۔ نمبر 8، والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ہے کہ نہیں نعمتوں والی صورت؟ سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ نعمتوں والی صورت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آج کل جیسی چیزیں نہیں تھیں تو لوگ ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے، وقت بھی ستاروں سے معلوم کرتے تھے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تاریخیں معلوم کر لیتے تھے۔ یہ سب علامتیں اللہ نے بنائی تھیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، یہ اتنی تمہید بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، جسے تم اس کا مد مقابل بنا دیتے ہو؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ان ہستیوں کی بات ہے جنہیں جو قبروں میں ہیں، جو قبر پرستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا سوال تو پھر ظاہر ہے انہی سے ہو سکتا ہے نا۔ رکوع نمبر 9، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی کسی پٹی کہانیاں ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ تو پچھلی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جب ان سے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کے لوگ آ کے ان سے پوچھتے، تو باہر کے لوگ آ کے مکہ والوں سے پوچھتے آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سوال کرتے، تو وہ کہتے کچھ نہیں ہے یہ۔ تو یہ کرنے کے بعد فرمایا وہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی قیامت کے دن، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ وہ نمبر 10، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ بڑی خوفناک آیت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ ظالموں کو جب فرشتے فوت کرنے آتے ہیں، ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے اسی وقت سرنڈر کر دیتے ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، اور فوراً ہی کہہ دیا جاتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور مرتے ہی پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوسری طرف جب نیک لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں تو وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ سب سے پیاری بات یہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ایسی آیتیں اور بھی ہمیں ملتی ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے۔ بات ہی ختم ہو گئی، لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، فلاں کو کیا ملے، اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہیں گے، اب تو بات ہی ختم، جو مرضی چاہو وہی ہوگا، جو آپ کی مرضی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، پاکیزگی کی حالت میں۔ ایک تو نفس کی پاکیزگی بھی مراد ہے، ظاہری پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے، ظاہری پاکیزگی کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، بیماری میں بھی، عام دنوں میں بھی، بیماری میں بھی خاص طور پر، کہ جب فرشتے انسان کے پاس آئیں تو وہ ظاہری طور پہ پاکیزہ انسان ہو۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جی یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا
وہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 11۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی اور چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص یا خواہش مند ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اسے اب اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، بس ایک کن کہنے کی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ، جو کام کرنا چاہے وہ اللہ کے ایک لفظ سے کن سے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان ہجرت کرنے والوں کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یہ اشارہ ان مہاجرین کی طرف جو کفار کے ظلم و ستم برداشت کر کر کے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ کاش یہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اہل ذکر کن کو کہا گیا ہے؟ جن پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب نازل کی تھی، وہ اہل کتاب۔ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی وضاحت کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کر لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کی تعلیمات اور اس کے احکام کی تشریح کرتے رہیں، وضاحت کرتے رہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ آپ کی سنت ہے، اور یہاں اس سے حجیت حدیث اور حجیت سنت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور سنت بھی اتنی ہی اہم ہے جس طرح کہ قرآن ہے۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔
اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ کسی بھی طریقے سے انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ خسف جو ہے نا، زمین میں دھسا دینا، یہ تو بعض اوقات ہم ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے زلزلے سے زمین شک ہوتی ہے اور پورے پورے مکان اور گاڑیاں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، زمین بند ہو جاتی ہے، سب اس زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ آیت سجدہ بھی ہے، اور یہاں پہ 12 رکوع بھی مکمل ہو جاتے ہیں، نصف بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ بحیثیت امت ہم زوال کا شکار ہیں۔ یا اللہ ہم پہ اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی امت کی خبر لے لے۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت بہت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ یا اللہ انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ بے دردی سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان پہ اپنی نظر کرم کر دے۔ یا اللہ میرا بہت بڑا امتحان ہے، صرف ان کا نہیں، ہم سب کا امتحان ہے۔ یا اللہ سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یا اللہ ان کی حالت دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ دعا کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں سن لے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ یا اللہ ان لاچار، بے بس، مجبور عورتوں، بچوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے۔ یا اللہ وہ بے گھر ہیں، وہ بھوکے ہیں، بیمار ہیں، وہ زخمی ہیں، وہ کٹے پھٹے مسلمان ماؤں کی گود میں یا اللہ تڑپتے ہوئے بچے دیکھے نہیں جاتے۔ یا اللہ پہ اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس امت کو بچا لے اللہ۔ یا اللہ وہ مجاہدین جو مٹھی بھر مجاہدین ٹکر لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد کر دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے دے کہ ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یا اللہ ان کے دلوں سے خوف نکال دے۔ یا اللہ ان کے دلوں سے خوف نکال دے۔ یا ربی، یا ربی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو شہداء وہ تو اعلیٰ
جنتوں کے مسافر ہیں یا اللہ، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر دے دے یا اللہ، جو چلے گئے ہیں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما دے یا اللہ، جس کے بھی جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں یا اللہ، آمنہ کی دادی فوت ہو گئی ہیں، ان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔